यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातह आलम, जहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। मैं समझता हूँ कि हज़रत अल्लामा इकबाल का ये शेर अगर किसी पर बहुत ज़्यादा फ़िट होता है तो वो हैं मेरे हर दिल अज़ीज़ उस्ताद प्रोफेसर राशिद लतीफ़ ख़ान साहब का, कि जिनकी ज़िंदगी एक जद्दोजहद से इबारत है और अपनी इस जद्दोजहद को वो एक किताबी शक्ल में ले आए हैं और उसका नाम है ज़िंदगी और यादें। ज़िंदगी और यादें उन्होंने अमजद इस्लाम अमजद, जो कि हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े दानिश्वर, लिखारी, नक़ाद, शायर हैं, उनकी तहरीक पर और अपने बच्चों की तहरीक पर उन्होंने ये किताब लिखी। इस किताब में वो अपने बचपन से लेकर और जवानी और फिर उसके बाद अब तक, मैं उनको बूढ़ा नहीं समझता अभी भी, लेकिन अब तक की काविशों का ज़िक्र उन्होंने किया है और अपनी इस जद्दोजहद का उन्होंने सारा ज़िक्र इस किताब के अंदर कलमबंद किया है। ये किताब उन्होंने उर्दू में तसनीफ़ की है, जो कि मैं समझता हूँ कि आम लोगों के लिए भी इतनी ही फ़ायदेमंद होगी जितना कि ये मेडिकल डॉक्टर्स के लिए है, क्योंकि किसी शख्स की मुसलसल जद्दोजहद की सरगुज़िश्त इससे बेहतर नहीं हो सकती। ये अपनी इस किताब में जहाँ अपने ख़ानदान से शुरू होकर और फिर अपने एक मेडिकल कॉलेज की तकमील तक ये पहुँचे हैं, ये काबिल सताइश है। और मैं समझता हूँ कि इनकी तमाम बातों में जो उन्होंने इस किताब में लिखी हैं उसके अंदर कोई ना कोई नतीजा निकलता है और आप उससे अच्छा कोई ना कोई मालूमात हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की राह मुतय्यन करने की कई चीज़ें इनमें से चुन सकते हैं। हकीकतन मैं अगर कहूँ कि ये इसका नाम ज़िंदगी और यादों के बजाय अगर सरगुज़िश्ते फ़लसफ़ा होता तो वो भी मुनासिब होता, क्योंकि हर बात को उन्होंने इख्तिताम फ़लसफ़ियाना अंदाज में किया है। वो अपने ख़ानदान से शुरू होते हैं जो कि हिजरत करके पाकिस्तान आया और एक ज़मींदार घराना था, लेकिन उनके दादा की ये खूबी थी कि उन्होंने उस वक्त ये पहचाना कि ज़मीनें रखने से कुछ हासिल नहीं होगा और तालीम ही सब कुछ है। इसलिए उन्होंने अपने तमाम बेटों को आला तालीम दिलवाई और वो अलीगढ़ गए और वहाँ से फ़ारिगुल तहसील होकर उन्होंने अपने अपने काम किए। क्योंकि इनके वालिद साहब ने भी तालीम हासिल की और वो तालीम हासिल करने के बाद वो अमेरिका गए और वहाँ से भी उन्होंने तालीम हासिल की। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके ख़ानदान में इनके दादा से शुरू हुई और उसका सही तस्वीर प्रोफेसर राशिद अली ख़ान की सूरत में आपको एक नस्ल के बाद नज़र आती है। बहुत दिलचस्प तौर पर इन्होंने अपने आबा व अजदाद का ज़िक्र किया है, अपने वालिद, अपने दादा के भाइयों, अपने और करीबी रिश्तेदारों का ज़िक्र इन्होंने बहुत मोहब्बत से किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके वालिद का कंट्रीब्यूशन वो बहुत ज़्यादा है इनको अच्छा इंसान बनाने में। और मैं समझता हूँ कि इनके वालिद और वालदा की पेरेंटिंग इतनी इम्मैकुलेट थी कि राशिद लतीफ़ जैसा एक हीरा वजूद में आया। इनके अब्बू इनको हमेशा ये कहते थे कि तुम्हारे पास कोई भी मदद के लिए आए
تم اس کی مدد کرنا اور اجر کی توقع نہ رکھنا، کیونکہ اگر وہ لوگ تمہیں اجر نہیں دیں گے تو جب تمہیں کسی مصیبت میں آؤ گے تو کوئی فرشتہ تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہوگا اور تمہاری مدد کرے گا۔ اور ان کی والدہ وہ گو پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن وہ تمام باتوں کو سمجھتی تھیں، چاہے یہ انگلش میں بھی بات کر رہے ہوں، اور ان کی بڑی دلچسپ گفتگو انہوں نے کچھ جو پرانے ہماری بڑی دانشمند بوڑھیاں الفاظ بولتی ہیں کہ ہسائے نا نہیں تے روائے دا نا ہے، اور ستے پہ بچے دا منہ نہیں چومنا چاہیے، اور یہ اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ اور اتنی وہ اسٹرکٹ خاتون تھی اپنی تربیت کے لحاظ سے کہ راشد صاحب کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی انہوں نے ان کو تھپڑ رسید کیا۔ خیر، اس سے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے سینٹرل ماڈل اسکول کا، جس کا کہ وہ ابھی بھی ذکر بہت محبت سے کرتے ہیں، اور اس کے بورڈ آف گورنرز میں بھی یہ رہے ہیں، اور اس کی ترقی کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ پھر یہ گورنمنٹ کالج منٹ کمری یا گورنمنٹ کالج ساہیوال آپ اس کو کہہ لیں، جہاں پر ان کے والد صاحب تعینات تھے اور وہ پولیٹیکل سائنس کے وہاں پر پروفیسر تھے، یہ وہاں پر بھی پڑھے، اور اس کے بعد ان کا داخلہ نشتر میں ہوا۔ اور نشتر کی یادیں جو اس کتاب کے اندر قلم بند کی گئی ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، اور اس کو کسی بھی کالج کا اسٹوڈنٹ جب پڑھے گا تو اس کو مزہ آئے گا کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے طلبہ خوشیاں اس زمانے میں حاصل کر لیتے تھے، اور دن میں 2-3 فلمیں دیکھنی، اور اس کے بعد ان فلموں کو مسلسل ڈسکس کرنا، اور اس کے بعد ان کے دوستوں کا اس کے اوپر ایکٹنگ کرنا اور تذکرہ کرنا۔ اور پھر سب سے مزیدار ایک چیز مجھے ان کا جملہ ایک دوست کا آیا کہ یار فلم تے چنگی سی، لیکن آخر دے وچ ڈائریکٹر دی اودے تے گرفت جڑی ہے وہ ٹلی پی گئی سی۔ سو یہ ایک مزیدار بات تھی، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا۔ اور پھر اسی دوران میں ڈاکٹر صاحب اس میں فرماتے ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ لطف اندوز ہوں گے کہ ایک فلم ٹیکسی ڈرائیور کی ہیروئن ان کو بہت پسند تھی، اور یہ بہت عرصہ اس کے بارے میں یہ لوگوں سے بات کرتے رہے اور پوچھتے رہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک خواتین کے جھرمٹ میں ہر وقت گھرے رہتے ہیں، تو کئی لڑکیاں چاہتی ہوں گی کہ وہ ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں، لیکن اگر یہ کسی کی زلف کے اسیر ہوئے تو وہ ان کی اپنی ہی بیگم تھیں، اور انہی کے ساتھ انہوں نے اپنی یہ خوبصورت زندگی گزار دی۔ گو ان کی زندگی میں کئی لڑکیاں آئی ہوں گی، لیکن انہوں نے اپنی ماں باپ کی مرضی سے شادی کی، اور اس لیے ان کی اولاد بھی فرما بردار ہے اور ان کے ساتھ اب بھی رہ رہی ہے۔ اپنے استادوں کا اور دوستوں کا ذکر بہت محبت سے انہوں نے کیا، اور میں اس میں سے یہ بتانا چاہوں گا کہ پروفیسر این سیال کا ذکر انہوں نے بہت محبت سے کیا ہے، اور وہ اس انداز سے کیا ہے کہ انہوں نے ان کو ترغیب دی کہ تم گائنی میں جاؤ اور تم اس گائنی کے اندر بہت ترقی کرو گے۔ تو یہ جب لندن گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات شروع میں ایک ڈاکٹر سارجنٹ سے ہوئی، اور انہوں نے ان کو جاب دی، لیکن وہاں سے یہ میڈیسن میں چلے گئے، جن کے ایک پروفیسر ان کا بڑا بھلا سا نام تھا، وہ ان کی ساتھ میڈیسن میں انہوں نے کام کیا، اور وہاں پر ان کے بارے میں یہ کچھ کہنا چاہتے تھے
لیکن پھر گول مول لفظوں میں انہوں نے اس کو اپنا کہنے سے وہ رک گئے. لیکن سب سے بڑا بریک تھرو ان کو جو ملا وہ ان کے گائنی کے پروفیسر، جن کے پاس انہوں نے کئی سال کام کیا، اور وہ پروفیسر وہ مسٹر ہنڈرے شاید ان کا نام تھا، کیونکہ میں یہ زبانی یہ بیان باتیں کر رہا ہوں. تو انہوں نے ان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لے کے آئے، اور ان کو ہر چیز انہوں نے پڑھائی، سکھائی، اور آج جو ان کے ہاتھوں میں جادو بولتا ہے وہ انہی ڈاکٹر کا دیا ہوا ہے. اور پھر وہ ڈاکٹر صاحب کا ایک کمال یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح ان کو رکھا. اور جب ان کی بیٹی ایک مرتبہ وہاں پر لنڈن میں گئی تو انہوں نے ان کو کہا کہ بیٹی تم فکر نہ کرنا، تمہارا دادا یہاں موجود ہے، جب بھی کبھی کوئی بات ہو، کوئی کام ہو تو تم میرے پاس ضرور آ جانا. تو میں ان ڈاکٹر ہنری کا، میں مسٹر ہنری کا ذکر میں اس لیے بھی کروں گا کہ جس انداز سے راشد صاحب نے مسٹر ہنری کو ڈسکرائب کیا ہے اور اس خوبصورتی سے ان کو لکھا ہے، اور ان کی شخصیت کے بارے میں ایک نیا انداز انہوں نے اپنایا ہے کہ اگر کوئی فلم بنانے والا ڈاکٹر ہنری کی یہ اگر کہانی پڑھے تو اس کے اوپر ایک بہت زیادہ اچھی فلم بن سکتی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی جب گورنمنٹ کے آخری کچھ سال نوکری کے رہتے تھے، انہوں نے اپنی سروس میں عروج حاصل کیا اور ہر جگہ پر ان کا ڈنکا بجتا تھا. پھر انہوں نے ایک ہاسپٹل کی بنیاد رکھی، حمید لطیف ہاسپٹل. اور اس میں بھی کمال دیکھیے کہ لطیف ان کے والد صاحب کا نام ہے اور حمید ان کے سسر کا نام ہے. انہوں نے کہا میری بیوی کا والد بھی میرے والد کی طرح ہے اور میرا والد وہ تو ہے ہی. تو حمید لطیف کے نام سے انہوں نے ہاسپٹل شروع کیا. ان کے ایک بھائی نیوی میں لیفٹیننٹ تھے اور وہ شہید ہو گئے سب میرین میں، اور ان کی والدہ وہ آخر دنوں تک وہ یہی کہتی رہیں کہ میرا بیٹا شاید انڈیا کی قید میں اب بھی موجود ہو. تو انہوں نے اس کے نام پر عارف میموریل ہاسپٹل، جو کہ 650 بیڈڈ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے، وہ کھولا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا اختتامی چھکا راشد لطیف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی صورت کے اندر انہوں نے مارا، جو کہ اب بھی لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. ڈاکٹر صاحب کو اپنے دوستوں سے کچھ تلخ یادیں بھی وابستہ ہیں، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے بالکل ہاتھ ہولہ رکھا ہے اور ان کو انہوں نے اتنا زیادہ قصوروار قرار نہیں دیا. صرف یہی کہا ہے کہ مجھے میرے والد کہتے تھے نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور کسی سے توقع نہ رکھ. اور یہی نیکی کر اور دریا میں ڈال کا سفر ان کا جاری رہا. جن جن لوگوں سے انہوں نے مہربانیاں کی تھیں، بہت سے لوگوں نے انہیں ریسیپروکیٹ نہیں کیا، لیکن یہ اپنی اس خدمت اور عظمت کے سفر پہ جاری رہے. ان کی کتاب کا آخری صفحہ میں ایک پیراگراف ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ راشد لطیف خان نہ صرف ایک سیلیبریٹڈ ڈاکٹر تھے اور عالمی شہرت یافتہ تھے. انہوں نے بہت ساری تصانیف میڈیکل میں انہوں نے لکھیں، لیکن یہ محب وطن آدمی تھے، کیونکہ نہ صرف یہ اپنے ملک میں واپس آئے بلکہ اپنے بچوں کو بھی انہوں نے
اس ملک کی خدمت کے لیے اپنے ساتھ رکھا، اور ہمیشہ لوگوں کو یہی ترغیب دیتے رہے کہ اگر تم نے علاج کروانا ہے تو اپنے ملک میں کرواؤ، اور اگر تم نے باہر سے تعلیم لی ہے تو اپنے ملک میں آ کے خدمت کرو۔ تو ان کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ فرماتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں زوال، رشوت ستانی اور کرپشن کو سماجی قبولیت مل جانا اور ملک سے وفاداری کی کمی، یہ سب بیماریاں ہماری سوسائٹی کو دیمک کی طرح چمٹ گئی ہیں۔ لیکن میں امید پرست آپٹمسٹ انسان ہوں، میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں آسانی سے کسی بھی ملک کی امیگریشن حاصل کر سکتا ہوں اور اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھیج سکتا ہوں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میرے 4 بچے ہیں اور سبھی لاہور ہی میں ہیں۔ میری پریکٹس کے دوران اگر کوئی مریض ایسا آتا ہے کہ جو مجھے بتاتا ہے کہ وہ پہلے فلاں ملک میں رہتا تھا اور اب پاکستان آ گیا ہے، تو میں پہلے اٹھ کر اس سے بغل گیر ہوتا ہوں اور اسے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد کہتا ہوں کہ اس ویلکم کرنے میں میرا ذاتی مفاد نہیں ہے، وہ یہ کہ اگر نئی پوت کے جوان لوگ پاکستان واپس آئیں گے تو پاکستان سنور جائے گا، اور میرے جیسے عمر رسیدہ آدمی کو یہاں راحت محسوس ہوگی۔ میں آج بھی امید کرتا ہوں کہ ہمارا مستقبل روشن ہے، انکوٹ۔ تو میں آخر میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایک بات میں نے بارہا سوچی کہ ہماری دنیا میں پروفیسر راشد لطیف جیسے لوگ آخر اچھائی کیوں کرتے ہیں، دن رات انسانوں کے کام کیوں آتے ہیں؟ سادہ جواب تو یہ ہے کہ شاید وہ جنت کی خاطر کرتے ہوں، اور ہاں شاید یہی صحیح ہو، اور یہ صحیح ہے کہ لوگ جنت کی خاطر یہ کرتے ہیں۔ وہی جنت جو ان کے اندر ہے، ان کے دل میں ہے، دودھ اور نہر کی نہریں جہاں پر بہہ رہی ہیں، اور خوش الحان پرندے ترنم ریز ہیں، اور حسن محبت میں مجسم ہو گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ان کے دل میں ہیں وہ عیاں ہو کے لوگوں کو نظر آ رہی ہیں۔ میری رب ذوالجلال سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو عمر خضر عطا کرے اور ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں مزید